अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं इकबाल शाहिद। आज हम बात करेंगे बजट 2024-2025 जो गालबन 8 जून को पेश होने जा रहा है। इसमें देखेंगे कि इस बजट में कौमी आमदनी कितनी है और फिर कर्ज़ों पर सूद देने के बाद पाकिस्तान के पास क्या बचता है, और फिर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम हुकूमत शुरू करने वाली है उस कितने पैसे बचते हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है। और तीसरा ये है कि बैरूनी इन्वेस्टमेंट जो है वो जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से काम भी हो रहा है, और हुकूमत का ख्याल ये है कि हम बहुत बड़ी एक हैवी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। तो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन का जो कमीशन है उसने भी काफ़ी मेहनत किया, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त तक इन्वेस्टमेंट नहीं आई। किन फील्ड में आएगी ये भी अभी एक सरबस्ता राज है। और पाकिस्तान का जो लोकल इन्वेस्टर्स है, पाकिस्तान के जो इस वक्त पाकिस्तान के जो सन्नतकार हैं वो पाकिस्तान में किन किन जगहों पर आइंदा के लिए सरमायाकारी करेंगे, हुकूमत क्या उनको फैसिलिटेट करेगी। हमारा जो तजारती खसारा है वो आपके सामने है कि हुकूमत का भी यही एक बयान आया है, और फिर IMF ने कहा कि पाकिस्तान का आइंदा तजारती खसारा बढ़ने के अमकान ज़्यादा हैं। किन फील्ड में ये हुकूमत कौन से बजट को किस तरीके से पेश करेगी आज हम बात करेंगे, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो सबसे अहम अदारा किसी भी मुल्क में होता है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और दुनिया में यानी आप कह सकते हैं कि बेरोज़गारी के लिए हुकूमत के साथ बल्कि हुकूमत से भी ज़्यादा उनका ही रोल होता है। पाकिस्तान में अगर इंडस्ट्री चलेगी और ताजरान जो हैं उनको कोई फैसिलिटी मिलेगी, उनका सरमाया महफूज होगा, एक्सपोर्ट करने के लिए कंपटीशन में वो आ सकते हैं और एक्सपोर्ट वो जा सकती है, तो तभी ये एक बात होगी। देखते हैं कि हुकूमत क्या कह रही है और आम आदमी किस तरीके से सोच रहा है और सनतकार किस तरह सोच रहे हैं, अमकानात क्या है। हमारे से इस आज के पैनल में होंगे सुहेल अशारी साहब जो साहब प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, मंजूर मलिक साहब भी साहब का प्रेसिडेंट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और माहिर मवाशियात डॉक्टर कैसर सलम साहब मौजूद हैं। सबसे पहले सुहेल अशारी साहब से बात करते हैं, लाहौर से आगाज़ करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुहेल अशारी साहब, ये एक आपको तो पता है कि एक ज़माने में बजट जिस वक्त गुलाम इसहाक़ खान पढ़ रहे होते थे, गालिबन शायद आपको पता हो, तो एक एक लफ्ज़ लोग बड़ा ध्यान से सुनते थे। फिर पॉलिसियाँ इतनी मुस्तहकम होती थीं, मतलब डीजल पेट्रोल की कीमतें जो आज की दुनिया में हर 10-15 दिन के बाद बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं, उस वक्त ऐसा नहीं था। यानी ये है कि एक मुस्तकिल मजाज बजट पेश किया जाता था, और फिर मिनी बजट का तो खैर रवाज ही नहीं था। आज जो अभी बजट आ रहा है, क्या हुकूमत ने आपसे कोई मुज़ाकरात किए हैं? क्योंकि मुझे ये जहाँ तक याद है 1985, 1988 और उसके बाद भी वज़राए ख़जाना जब आते रहे तो सबसे पहले वो एंगेज करते थे चैम्बर्स को, और आप लोगों की बात सुनते थे किस फील्ड में हुकूमत को क्या आप अच्छी राय दे सकते हैं, कहाँ हुकूमत उसमें अपना रोल अदा कर सकती है। फिर हुकूमत की गलतियाँ भी बताते थे और हुकूमत को आइंदा लाअमल भी बताते थे। क्या कहते हैं, ज़रा आगाज़ कीजिए। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दौर की आप बात कर रहे हैं ना जी, उस दौर पे पाकिस्तान पे इतने कर्ज नहीं होते थे, और ना ही हम IMF के प्रोग्राम में इतने जकड़े होते थे। गो हमने 24 प्रोग्राम लिए हैं IMF के, मगर उसके बावजूद IMF और वर्ल्ड बैंक इतने समझने के दखल अंदाजी नहीं करते थे। अब बात रह गई चैम्बरों से या आम बिजनेसमैन और ट्रेडरों से। बजट तो आपको पता है किस तरह का डॉक्यूमेंट होता है, इतनी सीक्रेट ये होती है कि ये जब मुझे याद है कि उस वक्त CBR होता था, अब FBR है, तो रात को जो डिसीजन होता था वो बड़ा सीक्रेट बल्कि लॉक कर दिया जाता था CBR को, कि कोई चीज़ ऐसी किसी के हथे ना चढ़ जाए कि वो माल ही मंगवा ले या दूसरा सारे सेटअप को डिस्टर्ब भी कर दे। ये आपकी बात आपकी स्टेट हद तक ठीक है, मगर दौर बहुत बदल चुका है कि अब तो कोई चीज़ सूरी तौर पे सीक्रेट रहती नहीं है, पहले ही लीक हो जाती है। और जहाँ तक बजट का ताल्लुक है, अब लास्ट मेनी ईयर्स जो बजट है वो कट एंड पेस्ट हो रहा है। जो पिछले साल का है उसी बजट को आगे पीछे करके फिगरों को इधर उधर करके तो वही बजट दे दिया जाए। मगर अब बात यह है कि इस इलेक्शन के बाद मेरे ख्याल में सारी सियासी पार्टियों के पास अब यही एक हदफ रह गया है कि अगर इस दफा भी हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर ना कर सके, और इस वक्त तक चूंकि इकोनॉमी ही इस वक्त ये तो आपकी ख्वाहिश है और अच्छी ख्वाहिश है, लेकिन वजह कौन सा फील्ड है
کون سی انڈسٹری جو ہے یہاں فلورش کر رہی ہے، کون سے یعنی لوکل انویسٹر جو ہیں یعنی صنعت کار ہیں کون سی نئی انڈسٹری لگا رہے ہیں؟ دیکھیے بہت سی انڈسٹریز ابھی بھی چل رہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ابھی بالکل ہی پاکستان کوئی انڈیویجولی جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں. مگر میں جس طرف بات کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس ملک میں بجلی نہیں ہوگی اس کی انڈسٹری کبھی بھی پنپ نہیں سکتی، اور بجلی کے ساتھ ساتھ رول آف لا جب تک نہیں ہوگا. یہ دو چیزیں لی کوان نے جو سنگاپور کے 30 سال کے حکمران رہے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جس ملک میں بجلی نہیں ہے اور رول آف لا نہیں ہے وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. ابھی کی مرضی انڈسٹری لگا لیں، اگر آپ کے پاس بجلی ہی پوری نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے؟ اور لیبر بیٹھ گئے. نہیں، ایک تو ہے بجلی کا ہونا، ایک تو ہے بجلی کا ہونا اور ایک ہے بجلی مہنگی ہونا. کیونکہ اگر آپ اپنے پروڈکٹ کو مہنگی بجلی سے بنائیں گے تو پھر کمپٹیشن دوسری دنیا سے تو آپ نے کرنا ہے نا. دیکھیں اقبال صاحب بات یہ ہے پہلے بجلی ہو تو صحیح نا، مہنگی کا رونا تو بعد میں رو لیں گے نا، مگر پہلے دیں تو صحیح نا. چلے آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ سستی بجلی ہو اور وافر بجلی ہو اور بجلی جائے. پہلی ریکوائرمنٹ اس وقت بجٹ میں اپنی سوچ و بچار میں یہ ہونی چاہیے کہ ہم پاکستان سے بجلی کا بحران کیسے ختم کر سکتے ہیں، اور وہ آپ والی بات کہ سستی بجلی کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ڈیم تو بجلی تو آپ کی تقریباً 40,000 میگا واٹ آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے اور 25,000 آپ کی اس وقت یوز ہو رہی ہے. تو جو آئی پی پیز کے فیکٹریاں ہیں ان کو چلائیں، پھر آپ ان کو بتائیں کہ ان کو چلاتے کیوں نہیں، بند جو پیسے بالکل ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو چلائیں. ہم دیکھیں 60-70 ہزار پر یونٹ دے رہے ہیں نا، لے رہے ہیں نا. اب اس کو چھوڑ دیں کہ مہنگی ہم نہیں چاہتے، کیونکہ ورلڈ کے ساتھ جب آپ مقابلہ کریں گے تو سستی بجلی ہی چاہیے. شاہد صاحب ڈاکٹر قیس صاحب ہیں کیونکہ انہوں نے کلاس پر جانا، ذرا ان سے بات سن لیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ایک تو ہے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے. اب آپ پچھلے دنوں طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اب بتائیے بجٹ 2024 اور 25 آ رہا ہے، اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ خفیہ اور سربستہ راز ہی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مشاورت تو ہوئی نہیں، نہ اکانومسٹ سے ہوئی ہے نہ چیمبر سے ہوئی ہے. آپ کے خیال میں یہ بجٹ جو ہے یہ کس طرح بنے گا؟ جی دیکھیں بات ہے ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ہر سال پچھلے سال سے 10% بڑھ کے بجٹ بن جاتا ہے. اچھا. اور پھر یا منی بجٹ آتا ہے یا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر سے ادھر لے جاتے ہیں یا پروونسز سے پیسے فیڈرل میں لے جاتے ہیں یا آئی ایم ایف کو کوئی کرنے. اس دفعہ کا بجٹ تو سختی سے آئی ایم ایف کا بجٹ ہے. انہوں نے جو شرطیں لگائی ہیں اگر وہی پوری ہو جائیں تو شاید کیپٹلزم جو ہے اس ملک میں اس کی ڈائریکشن بہتر ہو جائے گی. مگر وہ جو انیفیشنسیز ہیں جو یہ ابھی بات ہوئی بجلی کی وہ بہت بڑی انیفیشنسیز ہیں. پانی بہت بڑی انیفیشنسیز ہیں. آپ کی پروڈکٹیو فورسز جو ہیں لینڈ اور لیبر وہ ان پروڈکٹیو ہیں. مگر یہ آپ دیکھیے کہ ابھی مہنگائی نیچے آئی ہے 13.5% پہ. تو اسٹرکچرل جو ہے اس بجٹ میں اسٹرکچرل چینجز آنی ہے، اکانومی کو بہتر کرنا ہے. اگر انڈسٹریلائزیشن ہی صرف ہو جائے تو شاید ہم کہیں نہ کہیں. آپ کے خیال میں قومی جو آمدنی ہے وہ تو پتہ ہے سب کو کہ یہاں کون کون سے جگہوں کے اوپر آتی ہے، ایکسائز ہے، سی بی آر ہے، ٹیکسیز ہیں اور مختلف ہیں، اور ان میں بھی 57% جو ہے وہ ایم ایف سی وارڈ میں چلے جاتے ہیں. اور وفاق کے پاس کتنے پیسے بچتے ہیں، پھر انہوں نے لون دینے ہیں اور عوام کے لیے کیا کرنا ہے، وہ خاکہ ہے آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں مہنگائی تو ہوگی، ٹیکس زیادہ لگیں گے، انڈائریکٹ ٹیکس بھی لگیں گے 18% تو انڈائریکٹ ٹیکس لگ رہا ہے آپ کا. اور پھر وہ ہلکے جن پہ ٹیکس ابھی تک نہیں ہے ان پہ کوشش ہوگی کہ وہ ٹیکس دیں، اور جب وہ ٹیکس دیں گے تو وہ بھی ٹرانسفر کریں گے نا اپنی کسی نہ کسی طریقے سے. آپ کی اتنی بڑی بیوروکریسی ہے اس میں جو اسپیشلی پروونشل بیوروکریسی کی یہ چیزیں تو ختم نہیں. فارن انویسٹمنٹ آ نہیں رہی، وعدے ہو گئے ہیں. تو نہیں، فارن انویسٹمنٹ تو یہ ہے کہ وہ تو نیکسٹ کے لیے، یعنی آپ فیوچر انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اس وقت جو اویلیبل سورس ہیں اس کے تحت بجٹ بننا ہے، کیونکہ امداد پر تو بننا نہیں ہے. بجٹ پہلے بنتا ہے، سورس بعد میں ڈوبی جاتی ہے. اچھا. بجٹ
سرکاری جو ہوتا ہے وہ پہلے اخراجات دیکھے جاتے ہیں، پھر دیکھا جاتا ہے پیسے کہاں سے آئیں گے، وہ قرضوں سے آئیں گے۔ اچھا ایک ہوتا ہے میزانیہ، کیونکہ بجٹ کے تھوڑا سا میں بھی اس کے ساتھ رہا ہوں، ایک میزانیہ پرپوزڈ ہوتا ہے اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے گول اچیو بھی کر لیے جائیں۔ یہ جو بجٹ آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جینون بجٹ آئے گا، یا مثلا بتایا جائے گا کہ اس وقت سرپلس ہیں ہم اس فیلڈ میں دیں گے، اور جس طرح لشاری صاحب کہہ رہے تھے بعد میں منی بجٹ پھر آ جائے گا؟ یہ آپ کی بات صحیح ہے، یہ جینون بجٹ نہیں ہوگا۔ یہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ یہ جو سال کے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ جو بجٹ تھا اور جو اخراجات ہوئے اور جو ٹیکس آئے وہ اس کے برابر ہیں یا نہیں ہیں، تو اصل تو یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل بجٹ ہے، یہ آئی ایم کو خوش کرنے کا بجٹ ہے، عوام دوست یہ ہو نہیں سکتا۔ اچھا یہ اب آئیے بتائیے، لوگوں کو تو فائدہ ہے، پچھلے دن چلو پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں لوگ اب بھی اعتراض کرتے ہیں کہ 178 کہاں 300 کہاں، لیکن باہر قیمتیں بڑھی ہیں اور امکان آتے ہیں کہ آج بھی قیمتیں تھوڑی سی کم ہو جائیں گی، یعنی یہ ریلیف تو ہے، تو ریلیف گورنمنٹ دے رہی ہے تو کہیں نہ کہیں کمفرٹیبل تو ہے گورنمنٹ۔ جی اسی حکومت نے قیمتیں بڑھائی تھی اور اسی حکومت نے ریلیف دی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سوال تو صرف اتنا ہے کہ آپ کے جو ایگریکلچرسٹ ہیں، کسان ہیں، وہ کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ آپ کے نہیں وہ پروٹیسٹ ہے، یہ دیکھیں نا پالیسی ہے، ایک کو متاثر کرتی ہے، ایک کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے، یہ گورنمنٹ کرٹیسائز ہوتی رہے گی، لیکن انہوں نے جو نیا ایک فارمولہ طے کیا کہ چلو ٹھیک ہے ایک دفعہ چیخو پکار سن لیتے ہیں ان کی جو ذخیرہ دوزوں کی، ظاہر گندم تو جو آڑتی خرید چکا ہے، تو تاکہ عوام جو زیادہ شور مچاتے ہیں ان کو ہمیں سستی دیں، یہ تو وہ کر رہے ہیں نا جی۔ بات صرف کمپٹیشن کرا دیں نا آپ بجلی والوں کا اور آٹا والوں کا اور چینی والوں کا تو اور پیٹرول والوں کا آپس میں جو انیمتی کہہ رہی ہے تو شاید چیزیں بہت بہتر ہو جائیں۔ اچھا اس بجٹ میں آپ کیا، ظاہر چیزیں تو لیک ہو ہی رہی ہوتی ہیں، یہ جو ہماری قومی آمدنی میں لون جو ہم نے واپس لون کی جو انٹرسٹ دینا ہے اس کے بعد کوئی عوام کے لیے خوشخبری آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا کوئی تجویز دینا چاہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ میروٹیریم کریں آپ انٹرنیشنل ڈونرز کے ساتھ اور انٹرنل ڈونرز کے ساتھ کی بات کریں کہ کچھ سال آپ نہیں دیں گے اور وہ پیسہ خرچ کریں ڈیولپمنٹ۔ اگر وہ نہیں، ڈاکٹر صاحب میں لشاری صاحب کو ذرا لے لوں کیونکہ یہ ڈونر کی آپ نے بات کی، لشاری صاحب میری بات سن رہے ہیں نا آپ؟ یہ ڈونر کے پر ہم نے کیوں تکیہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کوئی فقیر ہے لوگوں، ہم نے اپنی جو آمدنی ہے اس کے ود ان یعنی کہ کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلاتھ، کہ ہماری اپنی جو آمدنی ہے کیا وہ ہمیں سارے یہ مسائل کا حل نہیں دیتی، یا کہ ڈونر کی طرف ہی ہم نے ہر بجٹ کی طرف جانا ہوتا ہے، یا آؤٹ سورس کرنی ہے ہم نے اپنی جو ایسٹس ہیں؟ یہ لوگ تو ایسٹ بناتے ہیں، گھر کے برتن تو نہیں بیچتے۔ دیکھیے بات وہی ہے کہ بات یہ ہے کہ جس کام کو اپنے بازوؤں پہ اعتبار نہ ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ جی میں یہ کچھ نہیں کر سکتا اور پھر مانگ کے ہی اور ڈھونڈوں کے پاس ہی جانا ہے تو پھر وہ جاتا رہے گا۔ آپ کو ایک دفعہ یہ کوڈ اور طلب حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آپ کو ایک کٹ آف پوائنٹ لگائیں گے، ابھی اس سے زیادہ ہم لون فی الحال نہیں لیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ 2-4 سالوں میں ہم ٹوٹل لون سے آزاد ہو کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے لیے میں نے جیسے پہلے کہا بجلی لا آف ریفارمز، ایگریکلچر ٹیکس ریفارمز اور اسکلڈ ایجوکیشن کی آپ کو بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس وقت ترقی جو بھی ہو رہی ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہو رہی ہے، تو ٹیکنالوجی کی جو ایجوکیشن ہے اس سے اسکالرشپ دیں لوگوں کو، امریکہ، چائنا، سنگاپور، تائیوان بھیجیں، وہ وہاں سے پڑھ کے آئیں، ٹیکنالوجی لے کے آئیں اس ملک میں، پھر دیکھیں آپ کے پاس انویسٹمنٹ بھی کیسے آتی ہے۔ یہ جو انویسٹمنٹ اس وقت نہیں، آپ صرف تعلیم کہہ رہے ہیں، تعلیم تو بڑے بڑے لوگوں نے حاصل کر کے غیر ملکی کمپنیوں میں جوائن بھی کر لیا ہے۔ پاکستان کا جو جینیس، میں آپ تعلیم کی بات نہیں کر رہا، میں ٹیکنیکل نالج کی بات کر رہا ہوں، جس میں آپ کا الیکٹرانکس سب سے اوپر ہے، کمپیوٹرائزیشن ہے، ڈیجیٹلائزنگ ہے، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، ہارڈ ویئر ڈیولپمنٹ۔ اس وقت دنیا اس طرف جا رہی ہے، وہ عام ایجوکیشن جو ہے نا، ایم اے ہسٹری کر لینا اور ایم اے جیوگرفی کر لینے کی اب اتنی ضرورت نہیں رہی ہے۔ ایگریکلچر میں آپ ماڈرنائزیشن لے کے آئیں، مگر
کہ زمین سے لے کے اسٹوریج تک آپ کے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی ہونی چاہیے اور اپنے آپ کے بڑولے بھرے ہونے نہیں، اگر ایگریکلچر کی بات کریں، آئی ایف سی جو بھی مراحتیں دے رہی ہے وہ ہر عام انڈسٹریز کو بھی دے. یہ نہیں ہے کہ چائنیز مرے تو آپ کروڑ روپے دیں، ہمارا بندہ مرے تو آپ لاکھوں روپے دیں. یہ فرق جو آپ فارنر اور دیسی بندے میں کر رہے ہیں یہ آپ خود کر رہے ہیں اور یہ مناسب نہیں ہے. جو چیزیں پاکستان میں نہیں بنتی تھے، بجٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہ جو پاکستان میں چیزیں نہیں بنتی ہیں اس میں کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے تاکہ وہ ادھر آئیں تو اس میں ویلیو ایڈیشن ہو، اس میں آپ ایکسپورٹ کر سکیں اور اپنے ڈومیسٹک سیکٹر کو بھی آپ پورا کر سکیں. تو یہ بڑی ضروری باتیں ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب لشاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ فری مارکیٹ ہونی چاہیے. لے کے آئے سولر کی پالیسی لے کے آئے، الیکٹرک وہیکل کی پالیسی لے کے آئے اور یہ جو سرکل ڈیٹ ہے اس سے جان بچائے اپنے. ڈاکٹر صاحب یہ فری مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں لشاری صاحب، کیا ہے پاسبل ہے پاکستان میں فری؟ میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کمپٹیشن نہیں کریں گے، آپ اسکلز نہیں دیں گے تو یہ سارے جو آپ بجٹ بناتے ہیں وہ سسٹینیبل نہیں ہے. آپ کو جب تک اس قوم کے بچوں کے جو اب 60% ہیں ان کو آپ اسکلز نہیں دیں گے انٹرنیشنل لیول پہ، جب تک آپ انڈسٹری کو نہیں، آپ آئی ایم ایف کے کہنے پہ یہ گورنمنٹ اتنی بڑی گورنمنٹ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، کیا دے رہی ہے وہ. تو میں اگری کر رہا ہوں لاشاری صاحب کے ساتھ کہ یہ فری مارکیٹ اگر کرنی ہے تو پوری طرح کریے اور لائیے دنیا کا کی ٹیکنالوجی اور دنیا کے یہاں کمپٹیشن کرائیے. نہیں، آپ پھر آپ کو انڈیا کا ماڈل جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا کہ اگر آپ سپوز ہائیبرڈ آپ یعنی ایگریکلچر کی طرف آتے ہیں. ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہاں غربت تو دور ہوئی نہیں ہے. آپ کو چین کا ماڈل، آپ کو انڈونیشیا کا ماڈل، آپ کو ویتنام کا ماڈل اپنانا پڑے گا. انڈیا کا ماڈل میں بڑی ترقی ہوئی مگر 600 ملین سے زیادہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. انڈیا نے تو دو نہیں، میں صرف ایگریکلچر کے ایک حصے کی بات کر رہا تھا کہ اگر سپوز جس وقت پچھلے دنوں یعنی اتنے زیادہ ٹھیکے 3,25,000 روپے فی ایکڑ تک ہو گیا تھا تو ظاہر ہے لوگوں نے تو ایک گڈ ہوپ پر ایک انویسٹمنٹ کی، بڑے بڑے فارم ہاؤسز پر گندم کاشت کیا اور گنا کاشت کرتے ہیں. گنے کے تو پیسے نہیں ملے اور گندم کا جو مافیا اپنا جو گنے کا مافیا ہے یعنی شوگر مافیا، انہوں نے تو باقاعدہ طور پر بند کر دیا لوگوں کو پیمنٹ کرنی. اور آپ جا کے دیکھ رہے ہیں کسی بندے کو پیمنٹ بھی نہیں ہوئی اور وہ کہہ رہے ہیں جب تک گورنمنٹ ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دے گی وہاں سے کما کے دیں گے. یہاں اگر آدمی کو ایڈونچر کرنا بھی چاہے تو وہ تو پھر اس پہ پھنس جاتا ہے. میں ماڈل کس لیے بات کر رہا تھا انڈیا کی کہ مینڈیٹری ہے کہ حکومت وہ پروڈکٹ خریدے اس کو پیمنٹ کرے. دیکھیں اقبال شاہد صاحب، بات اتنی ہے کہ رول آف لا لے کے آ جائیں. بات اتنی ہے کہ جو بھی ماڈل لانا ہے اس کو نیک نیتی سے اپنائیں اور انفورس کریں. آپ جب اپنے فائدے پہلے اس میں دیکھیں گے تو اچھے سے اچھا ماڈل بھی فیل ہو جائے گا. تو آپ سمجھ رہے ہیں اس وقت کیسا بات یہ ہے کہ دیکھیں ماڈل کوئی ماڈل نہیں ہوتا. ویتنام نے کون سا ماڈل فالو کیا ہے، اب باقی چائنا نے کس کا ماڈل فالو کیا ہے، سنگاپور نے کس کا ماڈل فالو کیا. ماڈل ان بلٹ انڈیجینس ہوتا ہے. پاکستانیوں کو اپنے کلچر اپنے ماحول کے مطابق اپنا ماڈل پیدا کرنا چاہیے. ماڈل وہ ہوتا ہے کہ انسان ہوتے ہیں، سب کا منبع جو ہے وہ انسان ہوتا ہے. ہمیں اپنے جو اسکلڈ ورکرز ہیں، جو اپنے دوسرے ورکرز ہیں، ان کو اس میں ان کو یہ تو ول ایکسپریشن دینا ہے کہ ہم کام کریں گے تو ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ شارٹ کٹس اور یہ کرپشن جو ڈے ٹو ڈے ہوتی ہے اس سے آزادی لینے وقت ہمارا اپنا ایک ورک ایتھکس ہونا چاہیے، ہمارا ایک اپنا کلچر ہونا چاہیے، ہمارا ایک اپنا تخصص ہونا چاہیے. ہم کسی کے ماڈل کو فالو نہیں کر سکتے کیونکہ ہم وی کانٹ بی چائنیز پیپل، وی کانٹ بی سنگاپورین، وی آر پاکستانی. اور ہمیں اپنے اندر وہ ایک دل اور ایک پیشن اور ایک جذبہ پیدا کرنا یہ تو آپ کی اچھی خواہش، آپ کی لشاری صاحب آپ کی ریلیٹیٹ کرے یہ ہمارا کلچر ہوگا. یہ آپ کی اچھی خواہش ہے، آپ کی لشاری صاحب اچھی خواہش ہے. کیا اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں حکومت جو ہے وہ خود ہی اس بات کو آگے بڑھا نہیں رہی کہ کوئی چیز کو ٹھنڈی نہیں ہونے دے رہی؟ یعنی نئے کیسز بنائے جب جا رہے ہیں تو پھر وہ بھی حکومت مخالف تحریکیں چلیں گی. ان حالات میں پھر کیسے یہاں کوئی ہریالی آ سکتی ہے اور اچھے طریقے سے انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ ذرا مجھے بتا دیں.
دیکھیں اقبال صاحب صاحب، میرا تو خیال ہے کہ انڈسٹریلائزیشن ہی ہے جو یہ ساری چیزوں کو ٹھیک کرتی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ سے جڑے ہونے ہی ساری چیزوں کو ٹھیک کرتی ہے. میں ایگری کرتا ہوں کہ ماڈل اپنے، مگر مجھے تو یہ سارے جو پاکستانی ماڈل ہیں اس میں گڑبڑ نظر آتی ہے. نہیں، میں لشاری صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، حکومت حالات کو جی لشاری صاحب دیکھیے، جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی اس وقت تک اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اور ہم جیسے صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے اکنامک اسٹیبلٹی آ جائے اور پھر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ پھر قوم کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں پولیٹیکل جو یہ ایک دوسرے کا الزام تراشی ہے یہ بند کرنی چاہیے. ادروائز بھی ہمیں اب تھوڑا سا اسٹیپ بیک کرنا چاہیے پولیٹیکلی. آپ میڈیا پہ دیکھیں، ہر وقت ایک دوسرے کو دشنام بازی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں. آج سے 50 سال پہلے کیا ہو گیا، 10 سال پہلے کیا ہو گیا، اور کوئی بھی خامت کی بات نہیں کر رہا کہ لیٹس گیٹ ٹوگیدر، جو ہو گیا سو ہو گیا، سلیٹ صاف کر دیں اور اس کے بعد نئی سلیٹ لکھنی شروع کریں اس ملک کے لیے، اور سارے بیٹھ جائیں. اور ہر ایک کی باری آ جاتی ہے. اب دیکھیے نواز شریف صاحب کی پھر باری آ گئی، سب کی باری آ جائے گی اگر یہی صورتحال رہی. تو میاں صاحب آ کے میاں صاحب اپنی نواز شریف صاحب یہ جو سب بیٹھ کے نا جی الیکٹرانک اور یہ الیکشن کے ریفارمز لیتی ہیں، جب تک آپ کے الیکشن سیدھے نہیں ہوتے یہ اسٹیبلٹی کبھی نہیں آئی. نہیں، وجہ یہ ہے کہ لشاری صاحب جب تک یہاں فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوتے، میاں صاحب آ گئے ہیں ٹھیک ہے، لیکن میاں صاحب کو بھی پتہ ہے کہ آرام سے حکومت تو نہیں ہو رہی، اور زبانی تو کہہ رہے ہیں کہ مثلا نواز شریف بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں، پیپل پارٹی کے آصف زرداری بھی کہتے ہیں بات کرنے کو تیار ہوں، عمران خان بھی کہتا ہے بات کرنے کو. لیکن کیا ایسے حالات ہیں کہ یہ آپس میں جب تک مین کنویں سے کتا نہیں نکلے گا یہ بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بالکل ان کو بیٹھنا چاہیے اور زبردستی بیٹھنا چاہیے. کوئی اگر مانے بھی ہے ان کے دلوں میں کوئی اور بھی باتیں ہیں تو وہ نکال کے ایک دفعہ ان کو الیکشن ریفارمز کرنا چاہیے. اور پہلی بات سب سے پہلے تھا کہ آئندہ سے الیکشن جو ہیں وہ سب کو ایکسیپٹیبل ہوں. الیکشن ریفارمز میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن سستے ہونے چاہیے کہ ہر کوئی الیکشن لڑ سکے اور ہر کوئی الیکشن میں حصہ لے سکے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ریفارمز ہیں. اچھا لشاری صاحب آپ بھی بتا دیں، سوال ایک ہی رہے گا، ڈاکٹر صاحب سے پہلے پوچھے تھے. ڈاکٹر صاحب سارے جو صلح کرنا چاہتے ہیں اور آپ بھی بتا رہے ہیں، تو کون ان حالات کو بہتر نہیں ہونے دینا چاہتا؟ کون سا بینیفیشری ہے جو لڑائی ہی اس کا بزنس ہے؟ جی ڈاکٹر کیس صاحب. سر، ہر کرپٹ عناصر، وہ اسمگلر ہو، وہ گورنمنٹ میں ہو، وہ سیاستدان ہو، وہ انڈسٹریز ہو، وہ مزدور ہو، ہر کرپٹ عناصر اس سسٹم کو چلنے نہیں دینا چاہ رہا. ٹھیک ہے لشاری صاحب، اس پر کیا کہیں گے؟ یہ ایک انسٹیٹیوشن نہیں ہے. جی لشاری صاحب یہی سوال یہی ہے. بات یہ ہے کہ بات یہی ہے کہ سول سوسائٹی اس کا بیڑا اٹھائے کہ یہ سارے بیٹھے آپس میں، بزنس مین، ٹریڈر، یہ ملک کا بنیادی طور پر ٹریڈر ملک ہے، وہ سارے کہیں ان سیاستدانوں کو اور باقی کے بھی جو پلرز آف دا اسٹیٹ ہیں، مطلب کہ ججز ہیں، میڈیا ہے، فوج ہے، جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں، یہ سارے پلرز آف دا اسٹیٹ ہیں، یہ سارے بیٹھ کے ایک دفعہ اس ملک کو کوئی ڈائریکشن دے دیں. فار گاڈ سے جانے دیں، جو کچھ ہو گیا تو ہو گیا، زیادتیاں جو ہو گئی تو ہو گئی. شاہ صاحب بہت مہربانی، کیونکہ ہمارا یہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وقفے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ آپ کی اچھی خواہشیں ہیں، ڈاکٹر صاحب کی بھی اچھی خواہشیں ہیں. ہم اور آپ اور سول سوسائٹی اس ملک میں کہاں ہے؟ کیا ان کی آواز سنی جاتی ہے؟ جب آپ کی آواز نہیں سنی جاتی، آپ چیمبر آف کامرس کی جو پالیسی آپ ہی کے لیے پالیسی کو حکومت نے بنانی ہوتی ہے، ملک ترقی کریے، آپ لوگوں سے رابطہ کوئی نہیں ہوتا اور آپ کوئی تھنک ٹینک نہیں بناتے اور تھنک ٹینک کو کوئی کنسیڈر نہیں کرتا اور کسی کی بات نہیں سنتا، تو پھر کیا کریں گے؟ آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور بجٹ 2024-2025 پر. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابقہ پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس لاہور سہیل لاشاری صاحب اور شیخ پورہ سے منظور ملک صاحب چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں. صورتحال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بجٹ سے پہلے تمام چیمبرز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ مشاورت کتنی ضروری ہوتی ہے بجٹ کے لیے، کیونکہ سب سے زیادہ اہم ترین طبقہ یہی ہوتا ہے جو صنعت کار ہوتا ہے، اور صنعت کاروں کی نمائندگی بھی یہ لوگ کرتے ہیں. اور ملک میں
ملک میں روزگار کے لیے جو ہے سرکار کے بعد بلکہ سرکار سے بھی پہلے سب سے زیادہ یہ لوگوں کو روزگار کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ پاکستان میں یہ رواج نہیں ہے، نہ کوئی تھنک ٹینک ہے، نہ کوئی کسی کی بات سنتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ چند بابو بیٹھ کے اب یہ المیہ ہی ہے کہ وہ بجٹ بناتے ہیں جس سے کسی کا لینا دینا نہیں ہوتا۔ عقل کی بات کہیں سے بھی وہ سن لینی چاہیے۔ پوری دنیا میں انڈسٹریلسٹ جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں ان کے ساتھ مشاورت ہمیشہ حکومتیں کرتی ہیں، لیکن یہ اتنی قابل ترین حکومتیں کچھ عرصے سے آ رہی ہیں کہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ منظور ملک صاحب، پہلے آپ سے پوچھتے ہیں کہ بجٹ 2024 اور 25 اس کے خد و خال تو ابھی اوپن نہیں ہوئے، لیکن عام آدمیوں کو سمجھ لگ رہی ہے جو آتا ہے کہ بھی IMF نے کہا ہے کہ ہمارا تجارتی خسارہ بڑھ جائے گا، اور پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو 73% اس کی قومی آمدنی کا ہمیں جو لون کے اوپر ہے وہ سود دینا پڑے گا، اور NFC ایوارڈ کے بعد ہمارے پاس بچے گا کیا اور کریں گے ہم کیا جی؟ اقبال شیخ صاحب، آپ بہت صحیح بات کر رہے ہیں، آپ نے بلکہ کوزے میں دریا بند کی ہے۔ دیکھیں دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قرضہ لیا ہے تو قرضے کو پھر آپ نے کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر لگانا تھا، آپ نے انفراسٹرکچر انڈسٹری جہاں سے ہم نے پیسہ بنانا تھا، جہاں سے ہم نے روزگار دینا تھا تاکہ عوام کے اوپر ڈیپینڈنسی کم ہو، وہ اس پروجیکٹ کے اوپر کام کرنا تھا۔ دوسری چیز آپ نے جو فرمائی بالکل صحیح ہے کہ ہم نے کبھی بھی اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ نہیں کیا۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہم کہیں سے امداد لے کے آتے ہیں یا کوئی ڈاکہ مار کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میری مرضی سے اس طرح نہیں اس طرح تقسیم ہوگا۔ دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہوتا سر۔ دنیا میں آج سیولائزیشن ہے، آپ ٹیکس لینا ہے، وہ میری سوشل کمپلائنس ہے۔ مجھے سوشلی اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے اپنے کمائی میں سے وہ پیسہ گورنمنٹ کو دینا ہے۔ گورنمنٹ نے اسٹیٹ کی کمٹمنٹ کے ساتھ اس کو خرچ کرنا ہے، اور اسٹیٹ کہتی ہے کہ ہم نے لوگوں کو روزگار دینا ہے، ایکویلٹی کی بنیاد پہ سروائیول دینا ہے، ڈسکریمنیشن اور پالیسی نہیں کرنی، اور لوگوں کو حوصلہ افزائی کرنی ہے انٹرنیشنل ٹریولنگ کے لیے تاکہ وہ جائیں اور وہاں سے بزنس اور وہاں سے جو باقی چیزیں ہیں ان کو لے کے آئیں۔ اور ٹورزم بھی آپ کے ان چیک اینڈ بیلنس سے نہیں ہوتا، ٹورزم بھی جو ہوتا ہے وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے خوشحال ہیں، آپ کے لوگ کتنے بہتر ہے۔ نہیں کہ ٹورزم کے لیے صرف خوشحالی ضروری نہیں ہے، ملک میں رول آف لا ضروری ہے، پروٹیکشن آف لائف ضروری ہے، یعنی رائٹ اور ریزرو ضروری ہیں۔ صرف یہ تو نہیں ہے کہ آدمی رات کو سویا ہوا بیوی کے ساتھ تو کسی ہوٹل میں جمپ مار کے پولیس کا کانسٹیبل اس کو پکڑ کے باہر لے کے صفائیاں دیتا، پھر یہ کون ہے؟ جی یہی بات ہے نا سر کہ اب دیکھیں نا ہمیں پرابلم آ رہی ہے۔ ایک تو فائنانشیل پرابلم ہے کہ آپ نے بینکوں کا مارکا بڑا اوپر رکھا ہوا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ ڈالر کے ساتھ جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کے اوپر بھی بے یقینی ہے۔ امپورٹ کے اوپر آپ نے بڑا کنٹرول کیا ہوا ہے، لیکن پاکستان کے اندر وہ پروڈکٹ بنتی نہیں ہے جن کے لیے مجھے را مٹیریل چاہیے۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ آپ نے انفراسٹرکچر پہ جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا، آپ نے کیپیسٹی بلڈنگ کا جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا، اور ابھی آپ مشاورت کے لیے بھی تیار نہیں کہ بھئی اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اگر ہمیں 1200 ٹریلین جو ہے چاہیے تو اس کو ہم نے کیسے مینیج کر کے لوگوں کو جو ہے اس موٹیویشن میں لے کے آنا ہے کہ وہ ملک کے اندر جو ادارے ہم پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر وہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں۔ دیکھیں ہم دنیا بھر کو اپنا سامان بیچنا چاہتے ہیں، پاکستانیوں کو کیوں نہیں دینا چاہتے؟ اچھا یہی سوال نا مطلب صاحب ایک منٹ رکیے کیونکہ یہ سوال ہے، پھر آپ سے مفصل جواب میں لیتا ہوں۔ لشاری صاحب، جب میں نے پچھلے دنوں ایک فیس بک پر پڑھ رہا ہوں کہ سٹاک ایکسچینج میں میاں منشا صاحب ہر آدمی کو انہوں نے آفر کیا کہ وہ 5000 تک انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، میننگ دس کہ پاکستان کے جس وقت آؤٹ سورس ہمارے کچھ ایئرپورٹ ہو رہی ہیں، کچھ ہمیں PIA اور اس طرح کی نیشنل کارپوریشن اور ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن اور یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کی اس طرح کی چیزیں ہم بیچ رہے ہیں، ان کے اساس سے بیچنے کے لیے ہم میدان میں تقریباً 24 اس وقت ہم نے کر لیا ہے، اور پھر 40 اس میں اور ایڈ کر رہے ہیں۔ کیا پاکستان میں تمام چیمبر آف کامرس اس قسم کے کنسورشیم بنا کے شیئر کے طور پر یہ خود نہیں خرید سکتے؟ دیکھیے بات یہ ہے شاہد صاحب کہ میں نے جیسے پہلے کہا ہے ہمیں اپنی صلاحیتوں پر اعتبار ہی نہیں ہے۔ اگر یقین کریں میں ایز اے پاکستانی اگر ایک بجٹ پرپوزل بنا کے بیچتا ہوں اور ایک گورا بنا کے بیچتا ہے تو میرے کو وہ پھینک دیں گے، گورے نے چاہے میرے سے ہی پوچھ کے بنایا ہو اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔
ہم اس وقت بہت ہی انڈر کانفیڈنٹ ہیں ایز اے نیشن، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں آتا، یہ باہر والے ہمیں آ کے بتائیں گے. آپ یقین کریں کہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی ایک لا بن رہا تھا، تو انہوں نے ایک برٹش لائر بلایا ہوا تھا وہ بتانے کے لیے کہ ہم ADR کیسے کریں گے. بعد سے میں نے بھی یہ کورس کیا ہوا تھا، تو میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا. تو میں نے سب سے پہلے اعتراض یہ کیا کہ ہمارے جو وکلا، فارمر ججز، سٹنگ ججز اتنے نالائق ہیں کہ ہم اپنی ADR کی پالیسی خود نہیں بنا سکتے. آپ نے ایک برٹش لائر کو پیسے دے کے یہاں پہ بلایا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ انڈر کانفیڈنٹ قوم ہے، یہ ایک ایئرپورٹ مینج نہیں کر سکتی، اور وہ چاہتے ہیں کہ باہر سے کوئی آ جائے. مگر چلیں نہیں کر سکتے تو لے آئیں، باہر سے ہی لے آئیں. ہمارے لوگوں کو بھی ساتھ ٹرین کریں کہ 2 4 6 سالوں کے بعد ہم اتنے ٹرین ہو جائیں کہ ہم اپنے ایئرپورٹ اور اپنے جہاز اور اپنی سب چیزیں خود چلا سکیں. باہر سے اس قسم کی مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بنیادی طور پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ڈالر آ جائے ہم انڈسٹری دے دیتے، تو وہ اس کو آپ انویسٹمنٹ نہیں کہتے، وہ ایک طرح سے ٹریڈنگ ہے کہ آپ نے باہر سے سعودی عربیہ سے کہا کہ اتنے ڈالر دے دیں اور وہ ہم آپ کو اس ڈیم میں اتنی اکٹھی دے دیتے ہیں. وہ تو پیسے لے لیے نا آپ نے، تو اس میں نہ کویت نے کچھ کیا، صرف پیسے لیے آپ نے. تو اس طرح سے چلو میں ملک صاحب سے پوچھتے ہیں، ملک منظور صاحب یہ اگر وہ ادھر آ کے ریفائنری لگاتے ہیں تو پھر میں اس کو کہتا ہوں کہ ہاں یہ انویسٹمنٹ ہے، اور اس میں ابھی تک کوئی انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا. تو پہلے ڈومیسٹک ہمارے پاکستانی لوگ جب اس قوم پہ اعتبار کریں گے، ان کی پالیسیوں پہ اعتبار کریں گے اور وہ انویسٹ کریں گے، تو پھر فورن انویسٹر آئے گا نا جی. اس طرح فورن انویسٹر تھوڑی آتا ہے. جی ملک صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو میں نے سوال کیا ہے کہ ہمارے اتنے یعنی ہیویسٹ انڈسٹری قائم ہم نے کی ہے، جو آپ سائٹ کراچی ہے، لاہور ہے، اور آج سے 40 سال پہلے بھی آپ دیکھیں مرید کے کیسی فیکٹریاں اور کیا شیخ پورے میں کیا سارے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں. ہمارے لوگ اس طرح کا کوئی جوائنٹ وینچر یا شیئرز کے طور پر اسٹاک ایکسچینج یا کوئی اور طریقہ یہ پاکستان کے سارے اداروں میں یہ نہیں خرید سکتے تھے؟ یہ ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ بتاتے کہ نہیں ہم اپنے ایسٹ کو نہیں بیچیں گے، اور جیسا کہ ابھی لاشاری صاحب نے کہا ہے کہ جو انگریز اس سے پوچھ کے پالیسی بناتا ہے تو اس کی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور ہم شاید اس میں قابل نہیں. تو ساری دنیا کے ایئرپورٹ اکثریت تو ہم نے بنائے اور ہم نے ایمریٹس بنائی. پاکستان میں کوئی ٹیلنٹ کی کمی تو نہیں ہے. سر آپ نے جو بات کی بالکل صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی غربت پسند ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ پاکستانیوں کے پاس پیسہ ہے. حالانکہ جو بڑی سے بڑی کمپنیاں ہیں وہ جب کو ایئرپورٹ یا ایئر لائن یا کوئی کمپنی خریدے گی تو وہ اسٹاک ایکسچینج میں جائے گی، انویسٹ کروائے گی اور پاکستانیوں ہی کا سرمایہ لگا ہوگا، لیکن مینجمنٹ جو ہے وہ ان کی ہوگی. اور باہر سے کبھی پیسہ نہیں آیا. تاریخ نے ہمیں ثابت کیا، ہم نے PTCL کو سیل آؤٹ کیا، ابھی تک ہم 8 ارب ڈالر ان سے نہیں لے سکے جو کئی سالوں سے ان کے پاس ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں کہ یہ بلڈنگیں ہماری ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ کچھ کرائے کی ہیں، کچھ ڈسپیوٹ نکل آتے ہیں. دیکھیں مسئلہ وہی ہے کہ جب تک تھرڈ پارٹی ویریفیکیشنز نہ ہوں، بزنس مینوں کو آن بورڈ نہ کیا جائے، مجھے ایز اے سٹیزن پاکستانی اسٹیک ہولڈر نہ مانا جائے، اس وقت تک آپ جو پالیسیز بنا رہی ہیں وہ بلیک لاز ہیں، بلیک پالیسیز ہیں، اور اس کے یہ دنیا آپ سے 100 روپے کی چیز 2 روپے کی لیتی ہے اور اس کے بھی پیسے نہیں دیتی. دیکھیں ہمیں پاکستان میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری. یہ تو ملک صاحب آپ نے ایک بڑا باریک اور سمارٹ موو کے طور پر الزام لگا دیا ہے کہ اس وقت جو آؤٹ سورس پاکستان کے ادارے ہوں گے ان کے پیچھے یعنی ایز اے مینجمنٹ تو ہو سکتا ہے لوگ نظر آئیں ان فرنٹ آف فیس، لیکن پیچھے ہمارے ہی لوگ ہوں گے جو اس وقت کہیں نہ کہیں وارث اقتدار ہوں گے. وہ پہلے بھی یہی الزامات ہیں کہ پاکستان میں جو بھی کچھ چیز آتی ہے، ایون جو میک ڈونلڈ آیا تھا تو ابھی تک کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فلاں آدمی کا وہاں شیئر ہے، تو بھی سولر کا ہے، فلانا ہے. تو ذرا لاشاری صاحب یہ بتائیے کہ یہ چیزیں تو ہیں نا، یعنی اس وقت جو آؤٹ سورس ہو رہی ہیں پیچھے تو پھر ہم ہی ہوں گے جو اس وقت اقتدار میں ہیں. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ آپ اگر ایک فرنچائز لے کے آتے ہیں، چاہے پیزا ہٹ کی ہو چاہے میکڈونلڈ کی ہو، تو پیچھے تو آپ ہی ہوتے ہیں نا. آپ نے پیسے پے کیے ہوتے ہیں اس فرنچائز کے، اور پھر وہ آپ کو طریقہ کار بتاتے ہیں. وہ ایک چیز ڈکٹیٹ کرتے ہیں لائک IMF کہ آپ کا ریسٹورینٹ اتنے سائز کا ہوگا، اس میں یہاں سے پیٹی آئے گی، یہاں سے بن آئے گا، آپ اس طرح سیو کریں گے، اتنی چیز ہم سے لیں گے. تو پیسے تو پاکستانیوں کے ہی ہوتے ہیں، مگر دیکھیے اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے فوڈ انڈسٹری کی. اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں پیزا ہٹ اور
मैकडॉनल्ड की तरह हमारे कितने लोकल नहीं लशारी साहब, ये ज़रा तहकीक कर लें कि जिस वक्त लोग यहाँ सुनते थे अफसानवी कि मैकडॉनल्ड भी होता है उसका बर्गर, तो जब पाकिस्तान में आया था ना वो फ्रेंचाइज नहीं था, उसकी इजाज़त देने के लिए ही शेर थे। ये ज़रा पता कर लें जाके। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि ये तो गुलबाग में पहला गुलबाग में लगा था, मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि कराची की एक पार्टी थी, मुझे अब उनका नाम भूल रहा है, उन्होंने वो फ्रेंचाइज लेके आए थे। मैकडॉनल्ड्स वाले ने खुद इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं की, आई एम 100% श्योर, ठीक है जी। तो क्योंकि उस वक्त मेरे भाई साहब भी इधर ही लाहौर में पोस्टेड थे, तो वो उसको लुक आफ्टर कर रहे थे, इसलिए मुझे ज्यादा पता। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी चीजें आती हैं ना तो लोकल भी इंडस्ट्री में आ जाता है। कई बर्गर बेचने वाले लोकल पाकिस्तान। चलो अब लास्ट में लशारी साहब, आप और मलिक साहब पहले आप बोल लें, आप कुछ तजावीज़ दें हुकूमत को, अगर कुछ सुन ले, शायद सुन ले। देखिए तजवीज़ें तो एक तजवीज़ तो कभी हो नहीं सकती ना। एक हांडी में भी 300-400 इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं। बात सिर्फ यही है कि आप जैसे मैंने पहले भी कहा, किसी न किसी तरीके से बिजली इस मुल्क की पूरी कर दें, पानी इस मुल्क का पूरा कर दें, रूल ऑफ लॉ ले आए, ये 3 चीजें ही कर लें तो बाकी जो ट्रेड है वो खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। और सबसे पहली जो मजे की बात है कि बायलैटरल ट्रेड करें, यानी कि अगर चाइना से करना है तो युआन में करें, अगर आपने अफगानिस्तान में करना है तो अफगानी में करें। ये डॉलर की हेजेमनी को किसी न किसी तो आपको आप इतना बहादुर है, इतनी आपको सॉवरेंटी, आपको इतनी इजाजत है कि आप तो ईरान से आप इब्राहिम जो रईसी साहब आए थे, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, वो हमारे बड़े मोहतरम, उनका इतना अफसोस है और अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह दे, तो उन्होंने कहा था 15 दिन में पाकिस्तान हमें अमीर कर सकते, तो हमारी तो जरूरत वो भी नहीं हुई थी कि तेल ही उनसे ले लेते। देखिए हमारे चूंकि एक ऐसी सर्कुलर डेट में और कर्जों के दबाव में हम इस वक्त आए हुए हैं। ये कोई कहे कि 15 दिन, तो मैं समझता हूँ वो 15 साल की बात कर रहे हैं। तो ये रेप्टिक जो होता है ना, नारेबाजी, इससे नहीं काम चलेगा। हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया है कि एग्रीकल्चर की तरफ 100% ध्यान होना चाहिए और हमें बिल्कुल मॉडर्न मशीनरी लेके आनी चाहिए। हम सब एक ट्रैक्टर और थ्रेशर से ही अपना गुजारा किए जा रहे हैं। कहाँ आया कोई मॉडर्निटी आई है हमारी एग्रीकल्चर में। चलो मलिक साहब से पूछते हैं। मलिक साहब, ये लशारी साहब बहुत जोर दे रहे हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। इंशाल्लाह ताला आपने देखा कि इस वक्त स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जो कमेटी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, वो इस बात पर भी अफसरदा थे और उन्होंने ये ख़ुद भी कमान संभाल ली है कि ज़रात भी वो खुद करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो उसमें जो ज़िम्मेदारों को मसला पैदा होगा फिर देखते रहेंगे। तो ये भी कहते हैं कि वो 15 दिन में नहीं होता, 15 साल होते हैं। अपना लशारी साहब के बड़े लंबे प्रोग्राम है, आप क्या कहते हैं सर, ये कब अच्छी खबर मिलेगी बताइए। सर देखिए लशारी साहब ने जो फरमाया वो है कि हम अपनी डायरेक्शन तो सीधी करें ना। डायरेक्शन तो अपनी आज हमें सही करनी है ना, फासला तो फिर हम देखेंगे स्पीड कितनी बढ़ाते हैं। असल चीज ये है कि पाकिस्तान का मसला है कि एग्रीकल्चर में बहुत पोटेंशियल है, कोई शक नहीं है। अच्छा, अब एग्रीकल्चर के साथ हमने उसको वैल्यू, आपकी ट्रांसपोर्टेशन इतनी महंगी है डीजल की, आप वहाँ अगर एक पूरा करें ना सर, आपने नेशनलाइज गवर्नमेंट चला रहे हैं। नेशनलाइज गवर्नमेंट के अंदर कोई तरक्की नहीं होती, ना कोई इन्वेस्टर एफडीआई डायरेक्ट लेके आता है। आपको याद है कल इसहाक डार साहब अजरबैजान के साथ बात कर रहे थे, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके ऊपर एक साफी ने ये पूछा था कि आप प्रमोशन करना चाहते हैं या B2C करना चाहते हैं या B2G करना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट हर फैसले करती है, इसलिए लशारी साहब हूँ, मैं हूँ, हम देखते हैं यार गवर्नमेंट का मूड किस वक्त बदल जाएगा और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, या लोग हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो देखते हैं कि गवर्नमेंट की इस वक्त पॉलिसी एग्रीकल्चर है तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। अच्छा, सॉवरेन गारंटी देने से हम बाज नहीं आते, हम प्रॉफिट इंश्योर करने से बाज नहीं आते। मुझे बताएं दुनिया में कौन सा मुल्क है जो लोगों को कहता है कि तुम इन्वेस्टमेंट करो, तुम्हें घाटा पड़ेगा तो हम देंगे। IPPC मॉडल आज भी हम चलाने को तैयार हैं। देखिए मसला ये तो क्या आप तजवीज क्या देना चाहते हैं? लास्ट तजवीज ये है कि गवर्नमेंट किसी को प्रॉफिट इंश्योर ना करे, कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी की तरफ जाए। कॉम्पिटिटिव अपनी जो हमने नेशनलाइजेशन मोड रखा हुआ है सारी पॉलिसीज में वो खत्म करें और लोगों को आज़ादी दें कि वो आज़ादी से कारोबार कर सकें। टैक्सेशन को रिटेल पे ले जाएं,
اور وہیں سے جا کے کلیکٹ کریں, باقی سے فکس ٹیکس جو لینا لے لیں. جی لشاری صاحب لاسٹ کامنٹس. ڈاکومنٹیشن کی ہوئی ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس کے ٹوٹلی خلاف ہے. اس کی وجہ سے پاکستان میں جو بندہ آئے گا وہ صرف گورنمنٹ کی طرف دیکھے گا اور پبلک اور بی ٹو بی بزنس نہیں ہو سکے گا. لشاری صاحب لاسٹ کامنٹس. سر لاسٹ کمنٹ یہی ہے کہ الیکشن ریفارمز, ٹیکس ریفارمز, ای وی پالیسی اور سرکولر جیٹ کا کنٹرول, ٹیکنالوجی بیسڈ آپ کی ساری انڈسٹری لگائیں اور انشاءاللہ یہ قوم ترقی کرنے کے لیے تیار ہو جائے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ہمارے پینل کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام سنا اور دیکھا. صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو پبلک میٹرز ہوتے ہیں اس پر بڑی وسیع ڈیبیٹ ہوتی ہے, کانفرنسیں ہوتی ہیں, یونیورسٹیوں میں اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے, پرپوزلز ہوتی ہے, تھنک ٹینکس ہوتے ہیں, چیمبر آف کامرس ہوتے ہیں. لیکن پاکستان میں جو بھی حکمران آتا ہے وہ اختیارات کا اور عقل کا گھنٹہ گھر بن جاتا ہے, اسے کسی مشاورت کی ضرورت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ سچویشن یہ ہے. امید ہے کہ ہمارے حکمران اس پروگرام کو کسی نہ کسی طریقے سے دیکھیں اور پھر جو اس میں سے کوئی اچھی بات ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, شاید بات بن جائے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.